अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली ख़बर, बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज हुसैन ने जो जून के महीने में आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर को 2 ख़तूत लिखे थे उनको मनाने के लिए, उन 2 ख़तूत के बाद अब मलिक रियाज हुसैन ने फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर को मनाने की तीसरी अटैम्प्ट की है। मलिक रियाज की ये तीसरी अटैम्प्ट क्या है और मनाने की इस तीसरी कोशिश में मलिक रियाज हुसैन ने आर्मी चीफ को क्या चूना लगाने की कोशिश की है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश का इंकिशाफ हुआ है और ये इंकिशाफ, ये लंका बाहर से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर से ढाने की कोशिश की गई। तो ये 2 ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 24 घंटे पहले आपके साथ हमने 2 ख़बरें शेयर की थी। उन 2 ख़बरों की तस्दीक हो गई है। एक तो जो पीटीआई के 26 अरकान के ख़िलाफ़ स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंस दायर किया है, 24 घंटे पहले मैंने ये ख़बर आपके साथ शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के मलिक अहमद ख़ान भच्चर, उन्होंने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इस रेफरेंस के मामले पे जो स्पीकर की रूलिंग है, स्पीकर का जो रेफरेंस है, इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। आज पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने इस बात का पब्लिकली ऐलान कर दिया है कि वो 26 अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस के मामले पर हर कानूनी कदम, हर कानूनी जो भी लड़ाई है वो लड़ने के लिए तैयार हैं और इस रेफरेंस के मामले को, स्पीकर की रूलिंग को वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दूसरी खबर आपके साथ हमने शेयर की थी कि जब सवात का दिल खराश वाक़या पेश आया तो केपी हुकूमत का कहना है कि उनका जो हेलीकॉप्टर था वो मौसम की ख़राबी की वजह से वो रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था। लेकिन अब नाज़रीन, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि जो केपी हुकूमत का एमरजेंसी के लिए जो मुख्तस किया गया हेलीकॉप्टर है, वो शंदूर मेले में पीटीआई के अरकान के, पीटीआई के रहनुमाओं के अहले खाना को शंदूर फेस्टिवल पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। तो ये ख़बर भी हमने आपके साथ कल शेयर कर दी थी। अब इस खबर की कंफर्मेशन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने कर दी है। अब बात करते हैं जो तख्ता उल्टने की साजिश है। आज नाज़रीन, अली मीन गंडापुर साहब ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि जो बजट मंजूर ना कराने से मुतल्लिक जो प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि इमरान खान से पहले मुलाकात की जाए, अदरवाइज़ ये बजट असम्बली से पास नहीं होना चाहिए, ये प्रोपोगंडा पार्टी के अंदर से हो रहा था। गंडापुर ने कहा कि अगर इस प्रोपोगंडे की रोशनी में या प्रोपोगंडे के दबाव में हम बजट मंजूर ना करते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाती, तो कसूर हमारे सियासी दुश्मनों को नहीं, कसूर हमारा अपना होता। तो नाज़रीन, आप याद करें कि जब बजट पेश हो रहा था तो गंडापुर साहब कह रहे थे कि दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। अगर हमने बजट मंजूर ना किया, बजट को पेश ना किया, तो जो सियासी मुखालफिन हैं वो माली एमरजेंसी का ऐलान करके हमारी हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, हमारी हुकूमत को घर चलता करेंगे। आज गंडापुर साहब ने, हम जो वीडियो लॉग में बार बार बात कर रहे थे कि ये कोई बैरूनी साजिश नहीं हो रही, ये अनाउंसमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद की थी कि हमने बजट मंजूरी लेने से पहले इमरान खान के साथ मुलाकात करनी है। तो बजट मंजूरी के मामले पे जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा था, आज गंडापुर साहब ने इस बात का एतराफ़, इस बात का इंकिशाफ कर दिया है कि ये पार्टी के अंदर से हो रहा था।
کون پراپوگنڈا کر رہے تھے یہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے اشارے کنائیوں میں بتایا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سارا یہ پراپوگنڈا کر رہے تھے. وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن ساتھ میں گنڈاپور صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ جو بجٹ منظور کروایا گیا ہے صوبائی اسمبلی سے، اس میں 2 ہمارے ارکان نے بجٹ میں ووٹ نہیں ڈالا ہے. تو ناظرین یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے. اب بجٹ منظوری میں جو ووٹ ڈالا جاتا ہے وہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوتا، وہ اوپن ہوتا ہے. میرے خیال سے ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے اپنا ووٹ جو ہے وہ پول کرنا ہوتا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ ووٹ چھپ کے نہیں ڈالا جاتا کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے. جو بھی ووٹ ڈالتا ہے بجٹ میں وہ ووٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے. آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو ووٹ دیا ہے، فلاں نے فلاں کو ووٹ نہیں دیا. تو 2 لوگوں نے اگر بجٹ سیشن میں بجٹ کی منظوری کے لیے ووٹ نہیں ڈالا ہے تو آپ صرف اندازہ کر لیں کہ جب سینٹ کا الیکشن کے پی اسمبلی میں 21 جولائی کو ہوگا، اگر اس الیکشن کو رکوانے کے لیے کوئی سازش نہ کی گئی، پشاور ہائی کورٹ میں کوئی ریٹ پٹیشن فائل نہ کی گئی، تو وہاں پر بھی خدشہ موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو 7 نشستیں سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں کہ 7 سینیٹر پی ٹی آئی منتخب کروا سکتے ہیں اپنے 93 ارکان کے ساتھ، اگر یہ 7 سینیٹر منتخب نہ ہوئے تو وہاں پر تو سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوتا سینٹ کے الیکشن میں. تو اس کا پھر مطلب یہی ہوگا کہ وہ ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں. 1 سیٹ کم ہوئی تو 13 ووٹ کم پڑ جائیں گے. 2 سیٹیں سینٹ کی نہ جیت سکے تو 27 ووٹ کم پڑ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا 1 ووٹ کی کمی میں کہ 13 ووٹر نے گنڈاپور پہ عدم اعتماد کر دیا. 2 سینیٹر منتخب کرانے میں ناکام ہونے پہ 27 ارکان نے گنڈاپور پہ عدم اعتماد کر دیا. تو یہ پکچر بن سکتی ہے. لیکن گنڈاپور صاحب نے ایک اور جو اعلان کیا وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پہ وہ عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں. گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی نامینیشن پیپر میں آزاد نہیں لکھا تھا، میں نے پاکستان تحریک انصاف لکھا تھا. تو میں تو پاکستان تحریک انصاف کا ہوں، تو ہمیں مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. میں اس معاملے پہ عدلیہ سے رجوع کروں گا کہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے. اب ناظرین گنڈاپور صاحب نے یہ سیاسی اناؤنسمنٹ تو کر دی ہے، لیکن کیا صرف بیلٹ پیپر میں پی ٹی آئی لکھ دینے سے بات بن جاتی ہے، کام چل جاتا ہے؟ نہیں چلتا، بات نہیں بنتی. آپ کو اپنے نامینیشن پیپر میں پی ٹی آئی لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دینا ہوتا ہے پارٹی کا ٹکٹ، آپ کو دینا ہوتا ہے پارٹی کا ڈکلیریشن. اس کے بعد آپ اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ قرار پاتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی ایک اور شرط بھی ہوتی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس الیکشن سمبل موجود ہو. وہ شرط یہ ہے کہ آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن موجود ہو، آپ کا صدر موجود ہو، آپ کا سیکرٹری جنرل موجود ہو جو آپ کو ڈکلیریشن اور آپ کو ٹکٹ جاری کرے. جب الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کا سٹرکچر ہی موجود نہیں تھا، نہ کوئی صدر تھا، نہ کوئی سیکرٹری جنرل تھا. قانونی طور پہ، آئینی طور پہ کہنے کو تو بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل تھے، گوہر صاحب صدر تھے، لیکن کاغذوں میں نہیں تھے. کاغذوں میں قانونی طور پہ اگر صدر اور سیکرٹری ہیں تو وہ ٹکٹ اور ڈکلیریشن جاری کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ٹکٹ اور ڈکلیریشن جاری نہیں کر سکتا. اب اناؤنسمنٹ کر دی ہے تو چلیں ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ عدالتی دروازہ کھٹکھٹا کے وہاں پہ ایجیٹیٹ کرنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف بالکل ایجیٹیٹ کرے. لیکن ملک ریاض حسین والا ناظرین جو معاملہ ہے، جو 2 خطوط انہوں نے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کو منانے کے لیے لکھے. پہلا خط ملک ریاض حسین نے لکھا 3 جون کو، دوسرا خط لکھا گیا 13 جون کو. اس خط میں کیا بات کی ملک ریاض حسین نے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، ماضی کے جو بھی معاملات تھے آگے بڑھیں اور میں شہداء کے لیے 3000 اراضی کنال جو زمین ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو ایک تو ان خطوط کے ذریعے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو شہداء کے نام پر زمین کی مد میں رشوت کی پیشکش کی گئی. دوسرا یہ ہے ان خطوط کے ذریعے اگر ڈیل ہو جاتی، یعنی آپ ریپرکشن بھی دیکھ لینا کہ اگر ان خطوط کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا، کیونکہ ان خطوط کے معاملے پہ ڈیل ملک ریاض حسین کے ساتھ کرنی ہے نہیں کرنی. جو خبریں سامنے آئی ہیں کہ آئی ایس آئی نے، ڈی جی آئی ایس آئی نے، قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک صاحب نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں. ملک ریاض حسین کی ان خطوط کے بعد، اس خطوط میں مانگی گئی معافی کے بعد ان کو آئی ایس آئی سے کلیئرنس نہیں ملی ہے. لیکن آج فرض کریں کہ یہ خطوط منظور ہو جاتے تو کیا ہوتا؟
اس کا کانسیکوینس، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ عمران خان کے خلاف، برشا بی بی صاحبہ کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، جو کنوکشن ہے، اس پر بھی اثر پڑتا، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی ملک ریاض حسین کا نام آ رہا ہے، ان کی فیملی کا نام آ رہا ہے۔ دوسرا، جو 460 ارب کی جو ایک کمٹمنٹ ملک ریاض حسین نے سپریم کورٹ کے ساتھ کی تھی، سندھ کی 16,000 ایکڑ اراضی کے عوض، اس پر بھی فرق پڑتا۔ وہ 460 ارب ادا کرنے ہیں نہیں کرنے، نہ جانے اس معاملے کا کیا بنتا، کیونکہ اگر ڈیل کرنی ہے، پھر ڈیل میں تو یہ ساری باتیں آئیں کہ آپ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کا کنفیشن بھی کریں، 460 ارب ادائیگی کے حوالے سے بھی پلی بارگین کریں کہ میں یہ پیمنٹ دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو عمران خان صاحب کے دور میں جو مالی انفلٹریشن ہوتی رہی یہاں پہ، جو ملک ریاض کے جہاز کے ذریعے فرح گوگی صاحبہ ملینز آف ڈالر پاکستان سے باہر منتقل ہوتے رہے، اس پہ بھی ملک ریاض حسین صاحب کو بتانا چاہیے، کیونکہ جب ڈیل ہوگی تو یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو پھر شاید بات بن جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ملک ریاض صاحب آئیں، ایگری کریں کہ وہ سب کچھ بتانے، سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، 460 ارب سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرح گوگی کو کیسے پروٹیکٹ کیا، کتنا پیسہ پاکستان سے ڈالر کی صورت میں پاکستان سے باہر کیا، وہ کہانیاں بھی بتائیں۔ اب وہ بات تو نہیں بنی ان خطوط کی، یہ تو میں نے فرض کیا تھا نا کہ اگر مان لیا جائے تو یہ چیزیں ان پہ اثر پڑے گا، لیکن وہ خطوط ان کے ایکسیپٹ نہیں ہوئے۔ اب ناظرین، ملک ریاض حسین صاحب نے تیسری جو اٹیمپٹ کی ہے آرمی چیف عاصم منیر کو منانے کی، وہ اٹیمپٹ انہوں نے کی ہے ایک اخبار میں اشتہار دے کے، بلکہ اخبارات میں اشتہار دے کے، ایک اخبار نہیں کئی اخبارات میں ملک ریاض حسین کا اشتہار چھپا ہے، اور اس اشتہار میں انصاف کی اپیل کی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اب میں اشتہار آپ کو پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس میں جو ایک چونا لگانے کی کوشش کی گئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہ ناظرین اشتہار ہے، اپیل برائے انصاف، بحریہ ٹاؤن پاکستان کے لاکھوں مکینوں اور ملازمین کی فریاد، اور اس میں مخاطب ہیں محترم وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ آگے لکھا گیا ہے کہ ہم بحریہ ٹاؤن پاکستان کے مکین اور محنت کش ملازمین آپ کے سامنے نہایت دکھی دل کے ساتھ اپنی اپیل پیش کرتے ہیں۔ اب اس میں عرض کیا گیا ہے، اس میں ناظرین کہا گیا ہے، میں پہلے آپ کو جو انہوں نے عرض کیا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک ادارے کو سزا دیتے ہوئے لاکھوں بے گناہ شہریوں اور محنت کشوں کی زندگیاں تباہ کی جا رہی ہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فیصلہ نہیں ہو چکا؟ کیا 460 ارب کا جو معاملہ ہے اس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہو چکا؟ تو فیصلے تو ہو چکے ہیں، ان کی ادائیگیاں نہیں ہو رہی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ملک ریاض مفرور ہیں، 460 ارب کی ادائیگیاں نہ کرنے پہ اس پر الگ سے ان کی جائیداد نیلام ہو رہی ہے، نیب نے کارروائی کا آغاز کر رکھا ہے۔ یہ جو ناظرین یہاں پہ ملک ریاض حسین صاحب کا جو اشتہار آیا ہے، کیونکہ اس کو نام تو دیا گیا ہے بحریہ ٹاؤن کے ملازمین کا، بحریہ ٹاؤن کے مکینوں کا، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ روزمرہ کی جو سہولیات ہیں، پانی، بجلی کی، صفائی کی، طبی، تعلیمی نظام مکمل طور پہ معطل ہو چکا ہے، لاکھوں رہائشیوں کی زندگیاں مفلوج ہو چکی ہیں، ہزاروں ملازمین کی تنخواہیں رک چکی ہیں، ملک کے سب سے بڑے فلاحی نیٹ ورک کی بقا شدید خطرے میں پڑ چکی ہے، ادارے کے اسکولوں میں مفت تعلیم، ہسپتالوں میں مفت علاج اور ایمرجنسی سروسز معطل ہونے کے دہانے پہ ہے۔ علاوہ ازیں ملک بھر میں چلنے والے سینکڑوں دسترخوان جہاں روزانہ لاکھوں افراد کو مفت کھانا میسر آتا تھا، بند ہونے کے قریب ہیں۔ یہ ملک ریاض حسین جب سپریم کورٹ میں 460 ارب کا کیس چل رہا تھا نا، تب بھی یہ اپنے الاٹیز کو بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو ساتھ لے کے آتے تھے، ملازمین کو ساتھ لے کے آتے تھے، تاکہ وہ کیس بیلڈ کر سکیں کہ اگر ملک ریاض کو 460 ارب ادا کرنے کا کہہ دیا گیا تو بحریہ ٹاؤن کا دیوالیہ نکل جائے گا، یہ رہائشی ان کو یہ سہولیات نہیں ملیں گی، ملازمین در بدر ہو جائیں گے، گھر کو چلے جائیں گے، ان کو تنخواہوں کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہوں گے۔ تو اب یہ عرض کیا جا رہا ہے اس اخبار میں اشتہار دے کے مکینوں کے نام پہ، ملازمین کے نام پہ، کیونکہ یہ اشتہار ملک ریاض حسین کا بھی ہے، یہ ہتھ کنڈے پرانے ہیں ملک ریاض حسین صاحب کے،
یہ چونا لگانے کی آنکھوں میں دھول دھونکنے کی کوشش ملک ریاض الحسین کا پرانا یہ ہتھ کنڈا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ کیا آئین پاکستان کی روح کے مطابق بغیر عدالتی فیصلوں کے ایک ادارے کو مفلوج کر دیا جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ منصفانہ ہے کہ ایک طرف انصاف کی بات کی جائے اور دوسری طرف شہریوں کو اجتماعی سزا دی جائے؟ عرض یہ کی گئی ہے، اس میں گزارش یہ کی گئی ہے، استدعا یہ کی گئی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے بینک اکاؤنٹ فوری طور پہ بحال کیا جائیں تاکہ تنخواہیں، فیسیں، ملک بھر کے دسترخوانوں میں مفت کھانا، علاج، ہسپتالوں کو لائف سیونگ ادویات مہیا کی جا سکیں اور بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو پانی، سیوریج، صفائی، سیکیورٹی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی بلا تعطل یقینی بنائی جا سکے۔ مزید یہ کہ وہ جائیدادیں جن کی نیلامی کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے متعلق فیصلے کو رقیق القلبی سے دوبارہ پرکھا جائے۔ گزارش ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو ایک آزاد کاروباری ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ قومی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہ جو اپیل ملک ریاض الحسین صاحب کر رہے ہیں، یہ تب کرنا تھا جب وہ چیلنج کر رہے تھے، جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں جھکوں گا نہیں۔ یہ تب ملک ریاض